बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई पर फौज का वाज़े मौक़िफ़, ना इसमें कोई तब्दीली आई और ना ही मुस्तक़बिल में आएगी। DGISPR का दो टोक पैगाम, नथिंग कैन एंड नथिंग विल स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी डू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम दिया गया? व्यूअर्स, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन 9 मई के मुकदमात को अदालतों में किसी मकाम पर ना पहुंचा सकी, फैसले नहीं करवा सकी और ये साबित नहीं कर सकी कि मास्टरमाइंड कौन था और जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, ना ही उन्हें किसी किस्म की सजा दी गई। हमने इससे पहले ये भी देखा कि जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ दिया गया 1 बरस के बाद, ये कहकर के आइंदा ना करना। व्यूअर्स, इस वक्त जब 9 मई का बयानिया एक आखिरी रास्ता है इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने के हवाले से, और फिर प्रोसिक्यूशन इस हवाले से क्या कर रही है, और हुकूमत पाबंदी का नारा लगाकर मैदान में तो उतरी लेकिन पाबंदी नहीं लगा सकी। क्या 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन सबूत लेकर फिर रही है और जिस तरह से पुलिस वालों को PTI के वर्कर्स के रूप में उस धरने में, उस एहतजाज में शामिल किया गया, इसके बाद क्या हुकूमत और प्रोसिक्यूशन इस पोजीशन में है कि 9 मई को साबित कर सके? व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। उनके ड्राइवर रिसर्चर को घर भेज दिया गया और मुतवक्के चीफ जस्टिस को अहम तरीन ओहदे से भी हटा दिया गया। इसकी क्या वजह बनी कि ऐसे ओछे हथकंडों पर कुछ लोग उतर आए? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो गई, बैरून मुल्क फरार होना पड़ा, मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज है, फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। वो क्या हालात थे कि एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता वहां की आवाम ने ही उलट दिया? क्या वजह बनी कि उस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को जहाज में बैठकर मुल्क छोड़ना पड़ा, और अवामी लीग का अब क्या बनेगा? व्यूअर्स, बांग्लादेश से भी खबर शामिल करेंगे और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इन हालात का एक तकाबली जायजा भी आपके सामने रखेंगे। हमारी जमहूरियत, बांग्लादेश की जमहूरियत, और फिर बरतानिया में जो कोबरा मीटिंग हुई उसके बाद यहां पर भी आपको फौज सड़कों पर नजर आएगी। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DGISPR की आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के हर कोने में एहतजाज हो रहा है। बलूचिस्तान के मामले के ऊपर ख़ास तौर पे जो वहाँ की सिचुएशन है, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहले ही खबरें दब रही थी, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है इन खबरों को हाईलाइट कर रहा है, उस एहतजाज को हाईलाइट कर रहा है जो वहाँ पर हो रहा है। अब इसकी रीज़निंग क्या है? DGISPR ने जो बातें हैं बलूचिस्तान के हवाले से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और फिर 9 मई के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम निकात: अफवाज पाकिस्तान ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स में भरपूर हिस्सा लिया। पंजाब में 8 लाख एकड़ से ज़ायद बंजर ज़मीन को ज़ेर काश्त लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि फ़ौज के अफसर और जवान मुल्क का इशराफिया नहीं है। एक माफिया नहीं चाहता कि आवाम तरक्की करे। माफिया इशराफिया से सेहत, तालीम और रोज़गार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फ़ौज आवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी आवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? ये कौन सा माफिया है जो मुल्क और आवाम की तरक्की नहीं चाहता? अच्छा, अब ये एक सवाल छोटा सा मेरा ये है बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत है। फ़ौज अपना किरदार तब अदा करती है जब हुकूमत वक्त कहे कि मुल्क के अंदर सैलाब आ गया, हमारी जो सिविल इदारे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और हमें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, आप आएँ और हमें रेस्क्यू करें। फ़ौज अपना किरदार अदा करती है। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, फ़ौज अपना किरदार अदा करती है। बरतानिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो गई है कि बाहर अगर आप जाते हैं तो लोग एहतियात करते हैं और ऐसे इलाकों में लोग नहीं जा रहे जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो सकती है। और अब कोबरा मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि फ़ौज यहाँ भी सड़कों पर आएगी और जहाँ जहाँ भी तसादुम की खबरें आती हैं वहाँ पर फ़ौज अपना किरदार अदा करेगी। यानी सिविलियन हुकूमत 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर बैठी है और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर अगर फ़ौज उन्हें चाहिए तो वो बुला रही है। और मादरे वतन ने जब भी आपको पुकारा, आपने लब्बैक कहा। हमारे बच्चे सरहदों के ऊपर भरी जवानी में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं, और इसकी कीमत जो है वो कोई बयानिया अदा नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है
بہت عزت و احترام سے کہ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. جمہوریت کو خدا کے لیے سانس آنے دیں. جب تک آپ کی انوالومنٹ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس میں ختم نہیں ہوگی پاکستان کی جو پاپولر حکومت ہے وہ نہ بنے گی اور نہ ہی یہاں پر جمہوری اور پاپولر فیصلے ہو سکیں گے اور نہ ہی کوئی پاپولر قیادت پاکستان کے اندر آ سکے گی. ویورز جو چوتھی چیز انہوں نے کہی ان سے پوچھا گیا کہ 9 مئی پر کوئی موقف میں تبدیلی آئی ہے تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پر فوج کا بڑا واضح موقف ہے. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئندہ آئے گی. بدقسمتی سے مافیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مافیا کو پہچانیں اور اسے یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو nothing can and nothing will stop us from doing what we do. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جو معاشرتی منصوبوں میں عوام اور حکومت کا ساتھ دیتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر فوج کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے سر. ایسا نہیں ہے. پاکستان کی فوج کو سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا. 1965 سے آنورڈز ہمیشہ جب بھی مادر وطن نے ہمارے جوانوں کو پکارا, اس دھرتی ماں نے جب پکارا, آپ لوگوں نے شہادتیں دی اور پاکستان کی عوام اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. 1965 کی سٹوریز جو ہیں وہ آج بھی عوام کو سنائی جاتی ہیں. مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں. جنہوں نے وہ مناظر دیکھے پوری قوم کو بتایا جاتا ہے. لیکن صرف قوم کو ایک مسئلہ ہے کہ جب تک پاکستان کی جو فوج ہے وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوتی اور اپنا کردار سیاست سے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی, جو سیاستدان میدان میں موجود ہیں, جو عوام کے ووٹ سے پارلیمان میں پہنچتے ہیں, یہ ان کا حق ہے کہ وہ ملک کے فیصلے کریں. نہ صرف یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بیانیے بنا کر فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیاست میں آپ کا جو رول ہے وہ کیسے ختم ہوگا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی مقاصد کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہاں مافیاز ہیں. فوج کسی خاص سیاسی سوچ, ایک گروپ, ایک پارٹی, ایک مذہب کو لے کر نہیں چلتی. پاکستان کی ترقی کو لے کر ہمیشہ ہم چلے اور چلتے رہیں گے. بیانیاں بنانے والے یا تو بے خبر ہیں یا پھر انہیں مکمل پتہ نہیں اور وہ ایجنڈے پر ہیں. ہم نے بیانیاں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, ان کو ان کے ذہن میں زہر گھولنا ہے. فوج اور عوام کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا قائم کرنی ہے. ویورز وہ یہ بھی انہوں نے آج کی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ گوادر میں ریٹ آف دی گورنمنٹ اس وقت قائم ہے اور میں واضح کر دوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کی نام نہاد لیڈرشپ کو کام ملا ہے کہ جو ادارے دہشت گردی کے خلاف اسمگلرز اور بھتہ خوروں کو بدنام کرتے ہیں ان کو متنازع کیا جائے اور بیجا مطالبات پیش کریں. جب ریاست جواب دے تو آپ معصوم بن جائیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے. بیرون ملک سرکاری دوروں پر احتجاج کرائے جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ پیسہ لگایا جاتا ہے, لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں, مایوسی اور انتشار کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اپیرنس تھی, اب یہ ایک باقاعدہ سلسلہ جی اس کا شروع ہو گیا ہے. لاسٹ 22 جولائی کو پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے اسے مضبوط کرنے میں اور آگے بڑھانے میں ناکام ہوئی. اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب خود آنا پڑا اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بار بار یعنی ہم ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر دیکھیں گے. ہر دوسرے ویک, سیکنڈ ویک میں ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ کی جائے گی. ویورز خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید ڈی جی کو تبدیل کر دیا جائے گا مگر اب انہیں مزید ٹیم دے دی گئی ہے اور انہی کی سربراہی میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یعنی انہی کی سربراہی میں ادارہ جو ہے وہ کام کرتا رہے گا. اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان ویٹنگ جسٹس منصور کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈرائیور ریسرچر کو گھر بھیج دیا گیا ہے. آنے والے چیف جسٹس کا راستہ کیسے روکا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کچھ ہمارے دوست صحافی سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو کور کرتے ہیں ان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ میں بھی ٹاپ 3 ججز سے چیف جسٹس کا انتخاب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. جسٹس سید منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس راستہ روکنے کے لیے پلاننگ جاری ہے اور جلد ہی کوئی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں متعارف کرائی جا سکتی ہے. لیکن آئین کا آرٹیکل 175 بڑا واضح ہے اور اس آرٹیکل کے مطابق سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینئر ترین جج ہی ہوگا اور صدر اس کی تعیناتی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی اور اب ایسی کوئی ترمیم اگر کی جاتی ہے اور آئین سے وہ ریلیٹڈ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی.
یعنی لڑائی نظر آ رہی ہے جی. آپ اگر ماضی میں دیکھیں نا تو قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن کب ہوا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قاضی صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور چیف جسٹس ان ویٹنگ تھے. تو 17 ستمبر کو اپنے عہدے کا صدر مملکت سے وہ حلف لیں گے, یہ ہم نے دیکھا. وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن 21 جون کو گزشتہ سال جاری کیا. یعنی سپتمبر سے جون بہت دور تھا لیکن پہلے ہی جون میں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی گیا. لیکن اب اگست ہو گیا ہے, اکتوبر میں چیف جسٹس سے حلف اٹھانا ہے اور ابھی تک ان کی تعیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. دوسری طرف جی قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ عرصہ دراز سے کام کرنے والے جو ریسرچر ہیں اور جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا, یعنی انہیں گھر بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے. اس کمیشن میں وکیل مخدوم علی خان, وکیل فیصل صدیقی بھی اس میں موجود تھے, یعنی اس کا حصہ تھے. یہ کمیشن مختلف کیسز کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سربراہی سے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے. اس طرح کے ایڈونچرز کیوں کیے جا رہے ہیں, یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے. کیا جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا چیف جسٹس کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انہوں نے حرکت کی ہے. یہ جو لاسٹ ان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا تو اس کے منٹس بھی اب انہوں نے جاری کر دیے, جس میں ارشد شریف شہید کے کیس کا اس پہ 3 رکنی بینچ بنے گا یا 5 رکنی بینچ بنے گا, یہ فیصلہ ہونا تھا. تو قاضی صاحب نے جاتے جاتے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن 2 مہینے 1.5 ماہ 3 ماہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ حرکتیں کریں گے. الٹیمیٹلی چیف جسٹس منصور نے بننا ہے. اور پھر ویورز وہاں پر بھی کیلکولیشن یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی فارمولا آ جاتا ہے, چونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹاپ 3 ججز میں جسٹس منصور ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, یحییٰ افریدی ہیں, اور ان کا ووٹ جو ہے وہ شاید یحییٰ افریدی کی طرف ہو کہ انہیں چیف جسٹس بنایا جائے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی عدلیہ اور وکلا برادری کیا کرتی ہے, ان کا کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بار کونسل جو چیمپئن بنتی ہے کیا وہ وکلا کو ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہوگی, وکلا برادری سڑکوں پر آئے گی یا نہیں آئے گی, پاکستان کی عدلیہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے اس فیصلے پر. ہم نے جو تحریک چلتے ہوئے اس ملک کے اندر عدلیہ کی دیکھی اور اس تحریک کی کا جو اینڈ تھا, جو انجام تھا, وہ یہ ہوا کہ جتنے بھی ججز آپ نے انہیں فارغ کیا انہیں بحال کرنا پڑا, جتنے ججز معزول ہوئے وہ دوبارہ اپنی کرسیوں پر آ کر بیٹھے. جو کچھ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, آپ نے ایک کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کروایا, اس کوٹا سسٹم کے اندر کیا ہوا کہ 30% کوٹا ان لوگوں کے لیے رکھا گیا جنہوں نے 1971 کی جنگ لڑنے والے جو لوگ تھے ان کے بچوں کو سرکاری نوکریاں دی گئی. اس کے اوپر لوگ سراپا احتجاج تھے اور وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے, بلکہ استعفیٰ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے. کیا عدلیہ ایسے کسی اقدام کے راستے میں کھڑی ہوگی, یہ سوال ہے. اور اس کا فیصلہ پاکستان کی وکلا برادری نے کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے میرٹ سے ہٹ کر یہاں پر بھی ٹاپ 3 جو چیف جسٹس ہیں ان میں سے یہ قاعدہ قانون نکال کر ان کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی, تو پھر ویورز اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ ایک آخری امید ہے. اگر اس کے اوپر بھی شب خون مارا گیا تو پھر جو لوگ پردوں کے پیچھے اور بند کمروں میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پھر کھلم کھلا کنٹرول کر لیں. پھر آپ کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ الیکشن کرواؤ, دھاندلی الیکشن میں ہو, اپنی مرضی کا ڈبی پرائم منسٹر لاؤ, ربڑ سٹیمپ بناؤ اور پھر اس سے فیصلے کرواؤ. اگر آپ ڈائریکٹ حکومت کریں گے شاید پاکستان کی عوام کو کلیئرٹی تو آئے گی کہ انہوں نے ڈائریکٹ تنقید کس پر کرنی ہے. اور ویورز میں آپ کو بنگلہ دیش سے یہ خبر دے دوں کہ عوام اس وقت سڑکوں پر موجود ہے اور تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگ جو رپورٹ اس وقت ہوئے ہیں وہ سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں. اور اس سے پہلے اعلان یہ کیا گیا تھا کہ پیر یعنی آج لانگ مارچ کا باقاعدہ آغاز ہوگا ڈھاکہ کی طرف, اور وزیراعظم ہاؤس میں جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا. لیکن ابھی یہ مارچ شروع ہوا ہی نہیں تھا تب پتہ یہ چلا کہ فوج نے مطالبہ کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ کے پاس 45 منٹ ہیں, آپ اپنا استعفیٰ دیں اور ہم نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. ویورز یہ جو حالات وہاں کے ہیں میں آپ کو 1 by 1 بتا بھی دیتا ہوں, لیکن وجہ کیا بنی. 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں
30% کوٹے کا یہ مسئلہ تھا اور اس کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز سے مظاہرے کیے جا رہے تھے، جن میں تقریباً 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلبہ نے اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ملک کے اندر سول نافرمانی اور پھر ڈھاکہ کی طرف مارچ کا اعلان ہوتا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد اب مستعفی ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور بنگلہ دیشی آرمی چیف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آرمی چیف جنرل وقار الزمان کی جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP سمیت بڑی سیاسی جماعتوں سے وہ بات چیت جاری ہے۔ عوامی لیگ کا کیا مستقبل بنے گا یہ بھی دیکھنا ہے، اور پھر شیخ حسینہ واجد کیا واپس اپنے ملک جا سکیں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ان کے لیے ہوگا، چونکہ شیخ حسینہ واجد کی جو سیاست ہے نا وہ بہت ہی ہمیشہ وہ فوج کے ساتھ مل کر وہی کام کرتی رہی ہیں جو آج ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر بہت زبردست قسم کی کرپشن بھی کی، ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا، وہاں پر بھی ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ فوج آج کس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی کیا وجہ بنی، اس کے اوپر بھی وہاں کے کچھ صحافیوں سے میں چاہوں گا کہ ہماری بات ہو، اور میں پھر آپ کو جو انٹرنل سچویشن ہے کہ ایک دم سے یہ تبدیلی کیسے آئی اس کے اوپر الگ سے ہم ایک پروگرام کریں۔ لیکن ویورز، شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی بھی کوشش کی ہے اور انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا، اور پھر بھارتی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارت روانہ ہوگی، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ بھارت کی جو فوجی بیس ہے وہاں پر ان کا جہاز لینڈ کر گیا ہے، اور یہ بھی خبر آئی جو ان سے منسوب ہوئی کہ شاید UK وہ آئیں گی اور یہاں پر سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن آرمی چیف کا جو خطاب تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں انہوں نے پورے ملک میں امن واپس لانے کے حوالے سے اعلان کیا۔ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا، اس کا بھی کہا، اور پھر عبوری حکومت کے قیام کے لیے بھی اس وقت وہ بات چیت کر رہے ہیں، یعنی مارشل لا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی والی بات نہیں ہے، کرفیو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر نا غیر معمولی قسم کے آج ہم نے مناظر دیکھے۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا، جب عوام بھوک سے لڑ رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی، چاہے وہ جتنا مرضی جابر اور طاقتور حکمرانی کیوں ہو، وہ اس کے خلاف اس کا محاصرہ کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی آج ہم نے یہی مناظر دیکھے جو آج سے ٹھیک 2 برس پہلے سری لنکا میں یہ مناظر دیکھے گئے۔ میں پچھلے برس سری لنکا گیا اور میں نے صدارتی محل کے ارد گرد وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد، یعنی پورا ملک ہی وہاں پہ امڑ آیا تھا، اور انہوں نے صدارتی محل میں وہاں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور وہی مناظر ہم نے دیکھے سری لنکا کے اندر جو آج بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے مناظر اور سری لنکا کے ایک جیسے تھے۔ لوگ صدارتی محل میں داخل ہوئے، سوئمنگ پول کے اندر آپ انہیں نہاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو بیڈ رومز تھے وہاں پر لوگوں نے لیٹ کر تصویریں بنائی۔ آج یہی کچھ شیخ حسینہ واجد کے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پر بھی یہ مناظر دیکھے گئے، لوگ بیڈ رومز میں گھسے، میٹریسز کے اوپر انہوں نے لیٹ کر تصویریں بنائی ہیں، اور بہت ساری ایسی تصویریں بھی دیکھی گئی کہ وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں لوگ اس سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو یہ پکچرز ہیں، یہ عبرت ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہمارے ہیں، بجلی کے بل، IPPs کا مسئلہ، بھوک، دھرنے، ہر ملک کے ہر کونے سے آواز اٹھ رہی ہے احتجاج کی، تو کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کی عوام کس طرف اس ملک کو جا رہی ہے؟ کیا اسی طرح دیکھتی رہے گی؟ حکمران ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ ویورز یاد رکھیے گا، یہ اس خطے کے اندر اس کا ایک بڑا اثر ہے۔ بنگلہ دیش کے حالات خراب ہوئے، 30% کا جو کوٹا تھا اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج جو ملک کا نوجوان ہے بنگلہ دیش کا، وہ سڑک پر آیا اور اس نے حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس سے پہلے سری لنکا میں یہی کچھ ہوا، تو کیا پاکستان کے اندر بھی ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ یہ حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے، حکمران جماعتوں کو جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کا جو ہے وہ بڑا غرق کر دیا، داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ جو خبریں بنگلہ دیش سے آئی، آج وہ مجسمے جو شیخ مجیب الرحمان کے وہاں پر لگے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا گیا۔ عوامی لیگ کا اب کیا بنے گا، مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں نا جی، دیوالیہ نہیں ہوا، اعلان نہیں آپ کر رہے، آپ کے 2 وزراء جاتے ہیں چین، جا کر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قرضوں کو ری اسکیجول کر دیں۔ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ قرضہ کہاں سے آئے گا اور ہم نے اگلا دن کیسے گزارنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ٹریک پہ لانے کا کسی کے پاس کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے۔ فرق پاکستان کے حالات کا سری لنکا کے اور بنگلہ دیش کا پتہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے خود بھی اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر فوج جب بنگلہ دیش کی حکومت کے پیچھے سے نکل گئی، کھڑی نہیں رہی، سپورٹ ختم ہو گئی، تو وہ حکومت گر گئی۔
श्री लंका में भी ये हालात थे कि फ़ौज को आकर बचाना पड़ा वहाँ के सदर को, वहाँ की हुकूमत को। और आज शहबाज शरीफ साहब इज़्ज़त और एहतराम से हुकूमत पॉपुलर लोगों के हवाले करें और मुल्क के अंदर इंतखाबात की बात करें, क्योंकि ये इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब भी जुल्म होगा, जब भी मुतालबात आवाम के नहीं माने जाएंगे, तो आवाम ऐसी हुकूमतों का फिर तख्ता उलट देते हैं। और आज हमने इसका एक बड़ा वाज़े मुज़ाहरा देखा है बांग्लादेश के अंदर, किस तरह से कुछ नौजवानों ने सड़क पर आकर ऐलान किया और फिर वो नौजवानों का जो छोटा सा ग्रुप था वो हज़ारों लाखों में कन्वर्ट हो गया। और फिर इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, जो खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में तुलबा एहतजाज में माओ ने बच्चों की मदद की, यानी कोई किसी को पानी पिला रहा है, किसी को कोई रोटी खिला रहा है, और लोग एहतजाज कर रहे थे क्योंकि वो समझते ये हैं कि ये उनके मुल्क के लिए ठीक है। ये हुकूमत जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर थी, इसका घर भेजना बहुत ही ज़रूरी था। व्यूअर्स, हसीना वाजिद के मुल्क से फ़रार होने के मनाजिर, हेलीकॉप्टर में वो बैठी और फिर उनको किस तरह से भेजा गया, ये भी तस्वीर वायरल हुई है। फिर उनके बेटे की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो अपील कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए ना जो बहुत ही मतलब इससे सबक सीखना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को बाकायदा तोड़ा गया हथौड़ों से, और ये उन तमाम हुक्मरानों के लिए जो इस किस्म के ख्यालात लेकर इक़्तिदार में हमेशा हम रहेंगे और कभी भी इक़्तिदार हमारा ख़त्म नहीं होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इक़्तिदार आपका ख़त्म होगा और बहुत ही जल्दी होगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो बांग्लादेश के हालात के अंदर पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।